दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर है। जो पाकिस्तानी और हमारे देखने वाले 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको क्रिसमस की मुबारकबाद। और आज 25 दिसंबर है, कायद आज़म का यौम वलादत, और इस दिन के हवाले से सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के खुसूसी पैगामात हैं। दोनों रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि अगर कायद आज़म की लीडरशिप ना होती तो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आता, और पाकिस्तान की तरक्की का राज भी कायद आज़म के बताए हुए उसूलों में पन्हा है, और इस पर अमल पैरा हैं हम बतौर कौम भी और लीडरशिप भी। लेकिन सियासी मामलात जो हैं और दीगर मामलात वो अपनी जगह के ऊपर हैं, और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब थी, उसमें गुफ्तगू करते हुए, जहाँ पर ज़ाहिर है कि वेस्ट पूरे का पूरा जो है वो क्रिसमस की तकरीबात में और त्यौहार में मशगूल है, और जो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की वो बेसिकली वेस्ट को एक पैगाम था कि जो फ़लस्तीन में, गज़ा में बच्चों की, बेगुनाह शहरियों की, मुसलमानों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, खून की होली खेली जा रही है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरा ज़ोर लगाना पड़ेगा और पूरी दुनिया को ये बावर करवाना पड़ेगा कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब हमेशा जब भी ये यानी इसराइल की जो फिस्तायत है, जो जबर है, उसका खुलकर इजहार करते हैं, और वो हर मौका जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब हो या फिर ईरान के ऊपर कोई हमला हो, वज़ीर आज़म जो हैं वो खुल के इसराइल के किरदार के ऊपर तनकीद करते हैं और दुनिया की तवज्जो उस तरफ दिलवाते हैं। आज भी इन्होंने ऐसा ही किया। इसके अलावा जो चीज़ें देखने वाली हैं वो पाकिस्तान का रिस्पांस है फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने खुल के बात की है तारड़ साहब ने कि जब फ़ौजी अमलाक और फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो फिर फ़ौजी अदालतों में ही केस चलेंगे। पाकिस्तान का इस सिलसिले में बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये पाकिस्तान के पार्लिमान, पाकिस्तान के आइन के मंजूर करदा जो ज़ाब्ते हैं, कवानीन हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके मुताबिक हैं, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं, और जो सज़ाएँ मिली हैं 25 अफराद को, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और पाकिस्तान ने बड़ा खुल के ये भी वजाहत की है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी के साथ हम आहंग है, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने साइन कर रखी हैं उनकी पासदारी पाकिस्तान हर मौके के ऊपर करता है और हर तरह के हालात में करता है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस कह लें कि मामले के ऊपर किस तरह से सियासत कर रही है, और जो बानी पीटीआई हैं उनकी तरफ से मुज़ाकरात का बड़ा शोर भी था, उनकी ख्वाहिश भी बहुत थी, और वो ये कह रहे थे, अगर आपने हालिया दिनों की खबरें देखी हों, कि हमारा डेडलाइन दे रहे थे कि इतवार तक अगर मुज़ाकरात शुरू करती है गवर्नमेंट तो ठीक, वरना हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। आज जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से या उनकी पार्टी के जो कायदीन हैं वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है, और हम देखेंगे कि हमने इसको मौखर करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि मुज़ाकरात किस तरफ चलते हैं। तो ये सीरियसनेस जो है वो मामलात के ऊपर सियासत में, ये इस पर ये यूँ कह लें कि ये तर्ज़ अमल क्या है, क्या इस तर्ज़ अमल के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने काबीना से खिताब करते हुए ये कहा था कि अगर पाकिस्तान मुकद्दम है तो मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं। इस बात से ये लग रहा है कि कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस वाक़े के ऊपर या ये स्टेटमेंट को देख के, बल्कि जो उनका माजी का तर्ज़ अमल है उसको भी देख के यूँ लगता है कि वहाँ पाकिस्तान मुकद्दम नहीं है, उनके हर एक्ट से लगता है, बल्कि किसी की ज़ात मुकद्दम है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, ISPR की प्रेस रिलीज़ है, सरारोगा में 13 ख़ारिज जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जनूबी वज़ीरिस्तान पर हमला किया था।
تو ان سارے معاملات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب سلمان غنی صاحب نے. سر آپ کا بہت شکریہ. سعید چوئی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمیں توصیف احمد خان صاحب بھی جوائن کریں گے. سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے, موقع جو تھا وہ کرسمس کا تھا, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک کوٹ کی جاتی ہے, ان کی ایک سینگ کہ اگر آپ کی یعنی یہ اتنا امن پسند ان کے جو فالورز ہیں وہ ہونے چاہیے کہ ان کی سینگ ہے کہ اگر آپ کے ایک گال کے اوپر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دیں. لیکن یہاں پر جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ان کی قوم کی خاموشی وہ بڑی معنی خیز ہے. اور وزیر اعظم صاحب بار بار جس طرح میں نے ابتدائیے میں کہا کہ ہر موقع کے اوپر اسرائیل کی جارحیت, فسطائیت, اس کا جبر, اس کا ظلم وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس طرف دنیا کی توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی کامیابی ہو سکتی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی اپنے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑی جذباتی وابستگی ہے اور میں بھی اس میں ایک انگریز مورخ نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو تاریخ کا دہارا موڑتے ہیں, ان سے کم ہیں جو جغرافیہ تبدیل کرتے ہیں, اور اکا دکا ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح واحد ہیں جنہوں نے تاریخ بھی تبدیل کی, جغرافیہ بھی تبدیل کیا, اور ان کی کریڈیبل لیڈرشپ کے نتیجے میں پاکستان مرز وجود میں آیا. اور جمہوری جدوجہد. جی بالکل, دیکھیں جمہوری جدوجہد آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلامیہ ہند ان کی قیادت میں متحد تھے اور وہ ہمیشہ قانون کی حاکمیت کی بات کرتے تھے. انہوں نے اپنی سیاسی اور قانونی سٹرگل کے نتیجے میں پاکستان کا قیام یقینی بنایا. دوسری بات آپ نے درست کہی ہے کہ کرسمس کا موقع ہے اور یقیناً ہمارے مسیح برادری کو آپ نے بھی مبارکباد پیش کیا. جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے, آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا ہے. دیکھیں یہ جب واقعہ پچھلے سال 7 اکتوبر کے بعد سے شروع ہوا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت انٹرم سیٹ اپ تھا اور اس وقت کے نگران پرائم منسٹر لاہور آئے, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے دوست ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے عالم اسلام میں, تو ہمیں اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے بیانات تو دیے, لیکن آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے ان کے سامنے جو اسرائیل کا ایک افسوسناک, شرمناک اور مکروہ چہرہ وہ دنیا کو دکھایا کہ آپ تو امن کی بات کرتے ہیں, یہ جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ظلم, بربریت, فاشزم, اس کے بعد سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں اور خواتین, آپ 17,000 صرف بچے وہاں پر شہید ہوئے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے یکسو بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں. اور اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا کہ 9 انٹرنیشنل کانفرنسز ہو چکی ہیں. آپ نے جنرل اسمبلی کی بات کی ہے, شنگھائی کانفرنس براہ راست تعلق نہیں تھا, یہاں بھی انہوں نے بات کی. عرب ممالک میں بھی 2 کانفرنسز ہوئی ہیں, ابھی وہ مصر کے اندر, اور وہ بھی میں کہتا ہوں عمران صاحب ایک تاریخ ساز موقع ہے. اس کی ایک تصویر جو ہے, تصویر کہتے ہیں کہ 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے, کہ وہاں پر وہ بنگلہ دیش کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر یونس کے ساتھ پاکستانی پرائم منسٹر اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ اور انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے. وہ بڑی سگنیفیکنٹ تصویر تھی. لیکن بات ہے وہاں پر بھی انہوں نے غزہ کی بات کی ہے, اور وہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دنیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور آپ نے مسیح برادری کے حوالے سے یہ کہا کہ وہاں کے وہ ہمیشہ امن پسند ہیں. بائیڈن صاحب بھگت چکے ہیں. دیکھیں ہم اہل مشرق ہیں, اہل مغرب کے ہم ہمیشہ ناقد رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے تھے کہ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. مغرب کے لوگوں نے نبھائی ہے اس ایشو پہ, انسانیت کا مظاہرہ کیا, لاکھوں کے مظاہرے کیے ہیں دنیا بھر کے, بڑے بڑے واشنگٹن میں, نیو یارک میں, لندن میں. ایسے مظاہرے عالم اسلام میں نہیں ہوئے. اس کا مطلب ان کے ہاں آج بھی انسانیت زندہ ہے. اور پھر وہاں کے امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے کوئی دو آرا نہیں تھی کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک انقلاب آیا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز کے پرچم اتار کے انہوں نے فلسطین کے پرچم لگائے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب درست کہہ رہے ہیں, اپنا ایک بڑا رول ادا کر رہے ہیں.
بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عالم اسلام کے اندر جو لیڈرشپ کا خلا تھا وہ پاکستانی پرائم منسٹر پورا کر رہا ہے ایک مشکل صورتحال کے اندر. دیکھیں ایک طرف ہمارا معاشی چیلنج بہت بڑا ہے لیکن دوسری طرف وہ غزہ کی بات کرتے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی تقریباً 4 سے 5 ملاقاتیں پچھلے ایک عرصے میں محمد بن سلمان سے ہوئی ہیں جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے. ان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم مل کے اس پہ کوئی لائنز ڈرا کریں. بات یہ کہ عمران صاحب یہ فلسطین کی سرزمین صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے, ہماری بھی اس سے ایک جذباتی وابستگی ہے. یہ نبیوں کی سرزمین ہے, وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے اور ہمارا عالم اسلام نے اگر مؤثر رول کو ادا کیا ہوتا تو ہم اس سے ظلم اور بربریت کے آگے باندھ سکتے تھے. صرف کرنے کا کام یہ تھا کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے اپنے جو سفیر وہاں سے بلا لیتے. آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپشن ہے آئل کا, جی وہ استعمال کیا جا سکتا تھا. اور آج حالت یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام ممالک کے اندر وہاں کے عوام تو غزہ کے لیے فلسطینیوں کے لیے جذباتی ہیں لیکن عالم اسلام کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے. ایک بات اور میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے عوام کی بھی ایک جذباتی وابستگی رہی ہے. اور آج جب حضرت قائد اعظم کا ذکر کر رہے تھے تو قائد اعظم اور حضرت اقبال نے 2 ایشوز پہ پاکستان بننے سے پہلے کام کیا ہے. فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ 2016-17 کی بات ہے, اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلسطین صرف مسلمانوں کے لیے ہی مقدس نہیں ہے, تمام مذہب. جی تو بات یہ کہ یہ ایشوز اس وقت بھی انہوں نے اجاگر کیے اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے اس موقع پہ بھی غزہ کو یاد رکھا ہے اور دنیا کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ اگر انسانیت کی بات کرتے ہیں تو آج غزہ کے اندر جو قیامت صغریٰ برپا ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. اور بات یہ کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ ہے کہ خود اسرائیل کے اندر بھی ایک رد عمل موجود ہے. وہاں پر ان کا ڈیفنس منسٹر بھی بولا ہے, وہاں پر ان کی معیشت بھی ڈاواڈول ہے. ان کا خیال تھا کہ ماضی کے اندر وہ ایک حملہ کرتے تھے کچھ حصہ ساتھ لے کے تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا. یہ معاملہ اب ختم نہیں ہوگا. جن تحریکوں کے اندر خون شامل ہو جائے نا وہ پھر اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہیں. یہ فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں, آپ ان کی سٹرگل کو ایک تو تاریخ سے منع نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے اور فلسطینی آج بھی کھڑے ہیں کہ فلسطین سرزمین کے لیے آج بھی جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے بیرونی محاذ پر جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ سٹانس لیا ہے. یقیناً اس کے عالم اسلام پر بھی اثرات ہوں گے اور دنیا بھر کے اندر بھی اس کے ساتھ نظر آئیں گے. ہمارے دوست ہیں فیصل وڈائچ صاحب, وہ انٹرفیوز کے اوپر بڑی ان کی گہری نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 50,000 تک تو کاؤنٹ ہوا وہاں پر جو ڈیتھ ہوئی ہیں غزہ میں, لیکن اب وہ میکنزم ختم ہو گیا. انہوں نے میکنزم اسرائیل نے ختم کر دیا ہے, وہ جو ڈیڈ باڈیز کو وہ جو ان کے ڈیڈ باڈیز کا جاتا ہے وہ جو ڈیٹا ہے نا وہ اسرائیل کے پاس ہوتا ہے. جی یہ فلسطینیوں کے پاس نہیں ہوتے. ان کو ایک سہولت دی ہوئی یعنی وہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو جاری کرتے ہیں اسرائیل سے ہوتا ہے, اسرائیل سے ہوتا ہے. لیکن جو نیو بارن بیبی ہیں جن کا یعنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ ابھی جاری نہیں ہوا, وہ رجسٹر نہیں ہوا, تو وہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا اگر مجھے آپ صرف ایک چھوٹی سی بات, ایک فلسطینی بچی سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا اسی صورتحال کے اندر کہ بیٹا آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے, تو اس بچی نے کہا کہ ہمیں تو بڑا نہیں ہونا, ہمیں تو اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. جس دور کے اندر یہ کیفیت آ رہی ہو تو میرا خیال دنیا کی جو برادری ہے, عالمی برادری ہے, اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اسرائیل کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ سر؟ نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے جو ہمارے وزیر اعظم نے جس طرف توجہ مبذول کروائی ہے. اور پھر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا ویژن دیکھے, انہوں نے اسی وقت اسرائیل بالکل صحیح ہے, اس طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا. جس وقت اسرائیل وجود میں آیا ہے تو اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا نجائز بچہ, اور پھر جو نجائز بچہ کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ پوری حرکتیں کر رہا ہے. اور دوسرا یہ جو خطہ ہے یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے, ہمارے لیے بھی مقدس ہے, اور عیسائیوں کے لیے بھی. اب بیت لحم جو ہے جو وہ حضرت عیسیٰ کی کہا جاتا ہے جائے پیدائش ہے, عیسائیوں کے لیے اس لحاظ سے بھی مقدس ہے. اور پھر جو یورپ میں
ہو رہا ہے اس حوالے سے، جیسے سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ وہاں عوام جو ہیں وہ اس کے لیے نکلے ہیں سڑکوں پہ، جو ظلم ہو رہا ہے 50,000 سے زائد، 50,000 تو اعداد و شمار میں کاغذوں میں آ گئے نا، لیکن اس سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہاتھ پکڑنے کی، طاقت کے ساتھ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے اسرائیل کی، صرف باتوں سے نہیں۔ ابھی ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ معاملہ لے کے گیا ہے عالمی عدالت انصاف کرائم کی جو عدالت ہے، وہاں نیتن یاہو کو انہوں نے اس کے نوٹس وغیرہ جاری کیے ہوئے ہیں، بلکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ اس طرح۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو کھلی چھٹی دے رہی ہیں اسرائیل کو، اور امریکہ کا رویہ بھی اس حوالے سے کوئی قابل ستائش نہیں ہے غزہ کے حوالے سے، قابل ستائش کے، بلکہ وہ تو اسرائیل کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملانا جو ہے اس موقع پہ، اور ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھنا، اور فلسطینیوں تک غذا نہیں پہنچنے دینا، اس کے لیے جو اسرائیل کے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے ہمارے جو مسلم ممالک ساتھ بیٹھے ہوئے جن کے ذریعے وہ جاتا ہے، وہ اس طرح کا ان کا کردار، وہ کردار نہیں ہے جو ایک مسلمان ملک کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک بات، پاکستان سے بھی امداد جا رہی ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ تو ہماری سرحد نہیں ملتی ان کے ساتھ، ہم نے جو بھیجنا ہے وہ تو ان مسلم ممالک کے ذریعے بھیجنا ہے جن کی سرحدیں ان کے ساتھ ملتی ہیں، صحیح، اور ان کا کردار اس طرح نہیں ہے، اس طرح کا نہیں حالانکہ ماضی میں جب ان کی اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ ہوا کرتی تھی، اس وقت جو پاکستانی تھے وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری بلکہ جو 73 کی ان کی وار تھی تو ہمارے پائلٹ گئے تھے یہاں سے، جی، جنہوں نے ان کی جو طاقت تھا بھرم توڑا تھا اسرائیل کی فضائی طاقت کا۔ تو اب بھی میرا خیال ہے کہ اگر مسلم ممالک متحد ہو کے تو پھر اور چاہیے کیا، لیکن کچھ کرے تو پھر وہاں وہ بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے، بہت سارے مسلم ممالک ایسے جنہیں سفارتی تعلقات بھی رہے ہیں ان اسرائیل کو، وہ بھی کیا، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ میں خان صاحب ذرا تاخیر کا شکار ہو گئے تھے، بلکہ چلیں بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی بھی موقع ہو جہاں پر انٹرنیشنلی ان کو کوئی ایونٹ ہو، یا آج وہ کرسمس کی ایک تقریب میں تھے، انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے اسرائیل کی حرکتوں کے اوپر، اور جو غزہ میں وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جی کہ پورا زور لگانا پڑے گا اسرائیل کو روکنے کے لیے، اور نوٹس لینا پڑے گا پوری دنیا کو وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور آپ نے ایران میں جو واقعہ ہوا تھا تو تب کہا تھا کہ یہ ایران سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے اسرائیل کا نام لیا، جی بالکل، اور پھر وہ انہوں نے تسلیم بھی کیا، اب سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جذبات، وزیر اعظم کے خیالات، کیا انٹرنیشنل جو دنیا ہے اس کا ضمیر جھنجھوڑ پائیں گے؟ دیکھیں جو ہوتی ہے نا یہ جو دنیا کی پولیٹیکل ٹوپوگرافی، یہ اس طرح نہیں ہے کہ بھی یہ ان کا ضمیر ہوتا ہے، کوئی میں نہیں مانتا کوئی ایسا ضمیر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی طاقت آپ کا فیصلہ کرتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان از دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری نہیں ہے ریگارڈنگ پیلسٹائن ایشو، موسٹ امپورٹنٹ کنٹری، اور وزیر اعظم نے جن خیالات کا بار بار اظہار کیا آج یا اس سے پہلے، یہ جذبات بھی نہیں ہیں۔ اوکے، آپ کی لیڈرشپ ایز اسٹیٹس مین، انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی۔ بات کیوں نہیں رکے گی؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ جو فلسطین ہے جس کو سو کالڈ ریاست کہتے ہیں، اس کا کہیں سے بھی بارڈر کسی اور ملک کو اسرائیل کے علاوہ لگانے نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ مصر نے وہ فلیڈلفی جو اپنا کوریڈور ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا ایک گریٹر میپ ہے، ٹھیک، اس میپ میں فلسطین تو سارا شامل ہے، ویسٹ بینک بھی ظاہر فلسطین وہ بھی شامل ہے، اس میں پورا اردن شامل ہے، اس میں پورا شام شامل ہے، اس میں خدا نہ خواستہ سعودی عرب کا مدینہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خطرہ ایران سے ہے، میں نہیں مانتا کہ انہیں خطرہ ایران سے ہے۔ 2 دفعہ آن ریکارڈ ہے، آپ کا آفیشیل ریکارڈ کا لوگ بتا بھی چکے ہیں کہ 2 دفعہ ہماری ایٹمی انسٹالیشنز پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی، ٹھیک۔ 11 اکتوبر 2023
نیتن یاہو نے یہ بیان دیا کہ ہمیں ایران اور پاکستان سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے. میں معافی چاہتا ہوں، جو پہلا وزیر اعظم تھا انہوں نے جن ممالک سے خطرے کا اظہار کیا تو ان میں پاکستان کا نام انہوں نے لیا تھا اس وقت. 1981 میں وزیر اعظم بیگن جو تھا اس نے بھی پاکستان کا نام لیا تھا. یہ تازہ نیتن یاہو کی میں بات بتا رہا ہوں. پھر میں نے ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ میرے ایک صحافی دوست جو نیو یارک ٹائمز میں کام کرتے تھے، وہاں نیتن یاہو ایڈیٹوریل بورڈ سے ملاقات کے لیے آئے تو وہ بھی وہاں موجود تھے. تو انہوں نے اپنی نیشنلٹی نہیں بتائی، صرف اپنا نام بتایا. اور جب بات ہوئی کہ اسرائیل کو کہاں سے خطرہ ہے تو انہوں نے کہا ایران سے خطرہ ہے، اور اینڈ ہز کنٹری، اس صحافی کا نام لے کر انہوں نے کہا اینڈ ہز کنٹری. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. اور پھر وہ بڑا چالاک آدمی، اس نے بات بدلی. اس نے کہا جی ہمارا تو کوئی آپ کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں، کوئی بارڈر نہیں، کوئی ایشو نہیں، تو آپ کو ہم سے کیا خطرہ ہے. تو فوراً اس نے کہا اگر آپ کے ایٹمی ہتھیار وہ جو ہے نا وہ طالبان کے ہاتھ آ جائیں تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں جو ذاتی میرے علم میں ہیں. پھر ان کا جو جتنی کتابیں لکھی گئی ہے، لینڈ آف بلڈ اینڈ ہنی، اسرائیل کے بارے میں لکھی، آپ دیکھیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے. آپ خطرہ ہیں جی، ایران کوئی ہرڈل ہو سکتی ہے، اوکے، پاکستان خطرہ ہے. پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے اس کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہ مسئلہ ہے ان کے لیے. یہی مسئلہ میزائل سسٹم اسی لیے ہضم نہیں ہو رہا، ہضم نہیں ہو رہا، پابندیاں جو لگی ہیں. حالانکہ میزائل سسٹم جو ہے اور یہ فوجی عدالتوں پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو اور بھی ایڈ کر دوں، میزائل سسٹم پروپیگنڈا ہے. ہمارا شاہین 3 کو انہوں نے لکھا ہے، شاہین سیریز کو، یا ابابیل 2250 کلومیٹر ہے، اسرائیل کو ہٹ نہیں کرتا. اور شاہین 3 جو ہے وہ 2750 ہے، اسرائیل کا یہاں سے فاصلہ 3300 کلومیٹر ہے. ہم وہاں بھی ہٹ نہیں کرتے. نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ تو جی پھر جس نے 200 کلومیٹر بھی بنانا ہے، سن لینا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ڈیوڈ سلنگ لگا ہوا ہے، وہ آئرن ڈوم لگا ہوا ہے، یا جو اب امریکی دفاع کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وہ بیلسٹک میزائل ہیں جو 3 سے 6 وار ہیڈز لے کے جا سکتے ہیں. وہ ڈاجنگ میزائل کہلاتے ہیں. وہ وار ہیڈ جو ہیں جو کمپنیوں کے اوپر پابندی لگی ہے اس بنیاد پہ لگی ہے. ورنہ امریکہ کو خطرہ تو اگنی 5 سے ہونا چاہیے. اٹ از مور دین 6000 کلومیٹر انٹر کانٹیننٹل میزائل تو انڈیا نے بنایا ہے. تو یہ بہانہ ہے، اوکے، نشانہ آپ ہیں. تو بالکل وزیر اعظم کے جذبات نہیں ہیں، خیالات ہیں کہ یہ کل کو ہماری طرف آئے گا. آپ دیکھ لیں ادھر افغانستان، یہ پراکسی ہے ان کی، ہمیں گھیرا جا رہا ہے، ایران کو گھیرا جا رہا ہے، پراکسی ہے. اور جو بھارت کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پہ تو بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے پاکستان میں انہوں کا ایک میزائل آ کے گر گیا. لیکن وہ لیکن بھارت کو پاکستان کی میزائل سسٹم کی اہمیت اور حیثیت کا اگر دنیا میں کسی کو پتہ ہے تو صرف بھارت کو پتہ ہے. اور اس لیے دیکھیں اس کے جارحانہ عزائم پاکستان کے حوالے سے رہے ہیں. اور عمران صاحب ایک جنرل خالد یہاں پر آ کے واقعہ بارڈر پہ ہو جاتے تھے، اب کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ دیکھیں جو بات ابھی خان صاحب کر رہے ہیں نا، پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے، اس لیے ٹارگٹ ہے کہ پاکستان عالم اسلام کی نیوکلیر پاور ہے، 6ٹھی نیوکلیر پاور ہے. اور کرنے والا کام کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کیے تھے، اپنے دفاع میں کیے تھے. ہمارا ایٹامک پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے. اگر بھارت جیسا دشمن نہ ہوتا تو شاید ہمیں یہ اس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہ پڑتی. اور یہ ٹیکنالوجی ہم نے لی بھی تب تھی جب انہوں نے 1974 میں دھماکے کیے تھے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جب دھماکے پہلی دفعہ ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر قدیر خان جرمنی میں تھے. وہ پاکستان آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم میں یہ اہلیت ہے اور پاکستانیوں میں بہت ساری اہلیت ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. آج کے دور میں دیکھیں اب یہ ٹینکوں اور توپوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں. اصل لڑائی ہے معاشی. اور آپ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کہ جی وہ بیرونی محاذ پہ غزہ کا ایشو انہوں نے عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ بھی پیش کیا ہے اور دنیا کو بھی جھنجھوڑا ہے. عمران صاحب میرا خیال پاکستان کا اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ ہم نے معاشی طاقت بننا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم نیوکلیر پاور ہیں، دوسری طرف ہمیں قرض لینے پڑتے ہیں اور ان قرض سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. پاکستان ہر حوالے سے اس کے اندر پوٹینشیل ہے. ہماری پالیسیز کا رخ درست ہو تو پھر ہم ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں. آج ہم ٹیک آف کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے میزائلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کی عدالتوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے
کہ پاکستان پر اب یہ پریشر کیوں آیا؟ کیا انہیں پہلے نہیں پتا تھا؟ یہ ایک بڑی خاص وجہ ہے، اس لیے کہ ایک مشکل صورتحال کے اندر سے، ایک گمبھیر صورتحال کے اندر سے پاکستان نکلا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے کیا پوزیشن تھی کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم اس میں سے نکل آئے۔ کیسے نکل آئے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانیوں میں بھی اہلیت ہے اور پاکستان بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ آپ اگر اپنی پالیسیز کا رخ درست کر لیں اور معیشت پر سیاست نہ کریں تو ہم آگے کی طرف بڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم نے آگے کی طرف جانا بھی ہے۔ آج چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یا مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں، سعودی عرب ہے، وہ پاکستان کے اندر لیکن انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں ساتھ کھڑی جی وہ پاکستان تحریک کے۔ انصاف، دیکھیں میں تو اسپیسیفک کبھی اس لیے نام نہیں لیتا، آپ اسے اس طرح جج کر لیں کہ ماضی کے اندر ہم لوگ جرنلزم میں تھے تو ہمارا دشمن کہتا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، اور غیر مستحکم کرنے کے لیے آپ نوٹ کریں کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کو۔ یہ دہشت گردی کی جنگ، میں نے اس پہ نا خاصا پڑھا ہوا ہے، اس میں 2-3 اقسام تھی جس میں ہم یہ کنفیوز ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جی گڑی شاہو میں بھی دھماکے ہو گئے، وہ دھماکے اور ہوتے تھے۔ جب آپ کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جائے نا تو سمجھ لیں کہ 100% آپ کا دشمن ہے۔ دشمن کون ہے؟ آپ ذرا چیک کر لیں سارا اٹھا کے۔ یہ جدید اسلحہ کن کے پاس ہے؟ یہ TTP کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ اس کے بعد یہ فنڈنگ ان کی ہے انڈیا کی، افغانستان ان کا مرکز رہا ہے ماضی کے اندر، اور NDS کا اور راہ کا باقاعدہ آپس میں ٹریننگ کیمپ ایک تھے۔ اس صورتحال کے اندر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جی ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے ہمارے علاقائی دشمن کو، لیکن جب تک ہم معاشی قوت نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم نہ تو خود انحصاری کی منزل پہ جا سکتے ہیں، نہ ہماری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور اس کام کے لیے پاکستان کے اندر ایک یکسوئی کی، سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ ماحول جہاں پر بن رہا ہے سرمایہ کاری کا، جو لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں، میں صرف ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ دشمن کون سی کمی چھوڑ رہا تھا جو پاکستان کے اندر سے پوری کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں، بڑے ذہین ہیں، انہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے بالکل۔ لیکن چوہی صاحب، یہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے انہوں نے بڑا کھل کے کہا، پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کو ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے اس کے فیصلوں کو، تو یہ بات پھر وہیں پہ ہے۔ آپ اگر اچھا ایک حسین اتفاق دیکھیں، آج TTP کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ایک اور فوجی اور یہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کہ ان کو آپ بڑھ چڑھ کے خریدیں یہ والی چیزیں، وہ ایک علیحدہ سے بالکل سبجیکٹ ہے، لیکن بہانے سے پاکستان کے ادارے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹارگٹ کیا جانا، یہ کیا مطلب؟ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور پھر فلسطین کی بات ہو رہی تھی، فلسطین والوں کی سپورٹ، اور وہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ٹارگٹ پاکستان ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو یہاں PTI کے حوالے سے شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بائیکاٹ کی مہم چلائی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب تحریک طالبان پاکستان نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے جناب کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور ادھر یہ سے مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ملیٹنٹ گروپ کا سیاسی گروپ ہے، اس طرح کا مجھے ان کا رویہ ہر معاملے میں۔ دیکھیں یہ ان کی تیزی دیکھیں یا ان کی کیا آپ 2 نمبری دیکھیں کہ ان کی پوری سیاست جو تھی وہ امریکہ سے مخاصمت کی بنیاد پہ انہوں نے کھڑی کی تھی، بنیاد پوری کہ جناب ایبسلیوٹلی ناٹ، حالانکہ انہوں نے ڈے مانگے ہی نہیں تھے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ ایک سوال کیا صحافی نے کہ اگر مانگے تو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ، انہوں نے اس کے پورا ایشو بنایا، پھر سائفر والا ایشو بنایا، امریکی مداخلت نامنظور۔ اب یہ امریکہ کی طرف سے اگر کوئی بیان آ گیا ہے ان کے وہ رچرڈ گرینل کا، تو اس کی بنیاد پہ یہ ایک اور رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب امریکی مداخلت جو ہے ان کو منظور ہے، اس وقت منظور نہیں تھی ان کا، یعنی کہ یہ کہنا وہ بے پیندے کا لوٹا کہہ لیں آپ، یا کسی فوجی عدالتوں کے اوپر، اور دوسرا فوجی عدالتوں والی جو بات ہے نا، یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ 25 لوگ تو ہیں، ٹھیک ہے، 25 لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، وہ ہمارے آئین میں جو اختیار دیا گیا ہے، جو قانون ہے، باقاعدہ قانون ہے۔ اور پھر یہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے نا، اسی کے حوالے سے کچھ لوگ جو تھے، کرنل انعام الرحیم جیسے لوگ جو تھے، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جناب وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، تو آرٹیکل
10A शामिल किया गया। उन लोगों की तहरीक, उन्होंने खतूत लिखे, तहरीक बाकायदा एक तहरीक। अब सॉरी, अब इन्हीं के दोस्त हैं सलमान गनी साहब के, बल्कि इनके अदारे के हैं अपना अशफाक साहब, उन्होंने जो वहाँ एक हादी नाम का एक शख्स है जिसको सजा हुई है, उनके उसके वकील का इंटरव्यू किया उन्होंने। ओके। वो वकील साहब ये कहते हैं कि वहाँ जो माहौल है वो हमारी जो सिविल अदालतें हैं उनसे कई गुना बेहतर है। वो कहते हैं वहाँ जो फेयर, यहाँ तो मैनेज किया जा सकता है, वहाँ उनको मैनेज नहीं किया जा सकता। जो वो कहते हैं कि इससे ज्यादा फेयर ट्रायल वहाँ हो रहा है। उन्होंने एक मिसाल, वकील हैं वो, उन्होंने एक मिसाल भी दी। उन्होंने जनाब एक फौजी अफसर जो थे गवाह के तौर पे पेश हुए, तो मैंने कुछ सवालात किए, तो वो जो अफसर थे वो थोड़ा सा कि उनकी अदालत है और वो फौजी साहब हैं, तो वो कुछ उनका रवैया, वो कहता है फिर अदालत ने उनको सख्ती से कहा कि जनाब इस वक्त आप फौजी अफसर नहीं है, गवाह के तौर पे खड़े हुए और जो वकील साहब पूछ रहे हैं उसका जवाब देना होगा आपको। ठीक। और हुआ। और फिर दूसरा ये वो वाले सिविलियन नहीं है सर, ये ठीक है कुछ लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो बहकावे में आ गए, या पछता भी रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, गलती का एतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जिस मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए थे ये बाकायदा हमलावर हैं। और जो हमलावर जो फौजी तनसीबात पे हमला करता है वो किसी भी नाम पे हो, ठीक, उसका ट्रायल जो है उसको कोर्ट मार्शल होना ही चलें, होता है। सही। हमारा कानून भी, बल्कि पूरी दुनिया में है, अगर पेंटागन पे जाके कोई इस तरह हमला कर देता तो वो क्या करते उसके? हाँ, जाहिर है ये सवाल बनता है। खान साहब, पीटीआई के दौर में भी कुछ फौजी अदालतों से 29 लोगों का बकायदा ट्रायल हुआ। 4 को और बड़े फखर से बताते थे खान साहब और मुराद सईद, आप अभी उठा के नेट पे देख लें, वो तो इनका केस पेश करते थे नहीं फौजी अदालतों का। और तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, तेरगी जो मेरे नाम है स्याह में है। और देखे, और फेयर ट्रायल का इस हद तक है, एक तो ये कि जांच सजा होगी, फिर उनकी अपनी एपलेट कोर्ट है वहां जाएगा, फिर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरा नुक्ता और है, मैं खान साहब से पूछना चाह रहा हूं कि तब ये अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन से कुछ इस तरह के खतूत और कुछ इस तरह के मरासले आए थे जो अब आ रहे हैं, जिस तशवीश का अब इजहार किया जा रहा है? अगर नहीं आए थे तो अब क्यों आ रहे हैं? इसका भी मैं वैसे पहले इजहार कर चुका हूं कि उस वक्त कोई मरासला नहीं आया था। ओके, बिल्कुल नहीं। अब आ रहे हैं, पूरी कोशिश से करवाए जा रहे हैं कि इस तरह के मरासले जा रहे हो। आपके जीएसपी प्लस को वार्निंग के तौर पर लिया गया, आपकी $6 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका के साथ, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर आगे आप इस सैंक्शंस की थ्रेट वाला प्रेसिडेंट रहा है, उस थ्रेट को यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर जिसका ट्रायल हो, जिसका भी जो भी चीज़ देखनी हो, वो अमेरिकी आइन या बरतानवी आइन के मुताबिक हो। हमारा अपना आइन है जी, हमारा अपना कानून है, हमारी कोर्ट ने वेट किया है, ठीक है। आपने खुद वकालतें की, स्क्रीनें फाड़ दी टीवी की, कह कि ये इनके मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए। 29 लोगों का मिलिट्री ट्रायल आपके दौर में चला। मुनाफिकत की इंतहा है। लेकिन ये सिर्फ मुनाफिकत नहीं है, ये सर मल्टी फैसेटेड जो है ना एक एजेंडा है। सबसे बेहतर जो होता है ना किसी मुल्क को कमज़ोर करना, उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कि उसको डिस्टेबलाइज फ्रॉम विद इन किया जाए। अगर अंदर की कुव्वतें आपको मिल जाएं तो उससे तो खूबसूरत काम ही किसी दुश्मन के लिए नहीं होता। कोई इंटरनेशनल एजेंडा आपको लगा? मुझे तो कोई डाउट ही नहीं रहा जी। पहले मैं डाउट्स में होता था कि शायद मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाल रहा हूँ, अब मुझे कोई डाउट ही नहीं रहा। आप देखें ना, टीटीपी सपोर्ट करती है 26 नवंबर को, पीटीआई ने डिसोन किया नहीं। 2 काम हो रहे हैं जी, जहाँ पर एक तो पीटीआई को ऑल ओवर द कंट्री, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उनका सोशल मीडिया और बानी पीटीआई बिल्कुल अलाइन है, बाकी को लीडरशिप हो या ना हो, ठीक है। सिविल नाफरमानी, आप पर किसी बाहर की दुनिया ने कब्जा किया, ये सिविल नाफरमानी तब होती है। चले वो अपनी जो भी मौत मर गई वो आप देख लेंगे, उसका नहीं, वो जारी रखी हुई है। नहीं, वो उन्होंने जारी रखी हुई है, कागजों में जारी है। अच्छा, फिर ये पॉलिटिकल फेस है जी कि पूरे मुल्क में केओस फैलाया जाए।
فوج کو بدنام کیا جائے، یہ بائیکاٹ اور پتہ نہیں کیا نفرت انگیز مہم جاری ہے سوشل میڈیا پر. پھر ایک نیشنلزم ٹائپ چیز بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر بی ایل اے کو ٹریننگ ہے. آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو افغان طالبان، سلمان صاحب نے کہا یہ ٹی ٹی پی، سر میں کسی ٹی ٹی پی کو نہیں مانتا. یہ طالبان ہیں، یہ خوارج ہیں، چاہے ادھر والے ہوں چاہے ادھر والے ہوں. آپ کے جتنے اٹیک ہوتے ہیں ادھر افغان نیشنل نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بنا دیتے ہیں ان کی قسمیں کہ یہ پاکستانی ہے. یہ بالکل نہیں، وہ کوئی نہیں کرتے. ملا یعقوب کا وہ جو وزارت دفاع ہے اس کا آج بیان ہے کہ جی وہ وزیرستان سے آئے ہوئے مہاجرین پر بمباری کی ہے. وہ وزیرستان میں کون سی آگ لگی ہوئی ہے جی جو وہاں مہاجر آئے ہوئے ہیں؟ یہ دوحہ معاہدہ وہ ظاہرہ بھاگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان نے ایک بنیادی رول ادا کیا تھا اور خمیازہ پاکستان نے بھگتا. افغان ایشو پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان تھا. آج جب ٹرمپ صاحب پہلے برسکدار آئے ہیں تو انہوں نے اپنی قومی سلامتی کی پالیسی اور افغان پالیسی میں ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا تھا، اور پاکستان یہ کہتا تھا کہ آپ افغان مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں. اور اس کے بعد پاکستان سہولت کار بنا. دوحہ معاہدہ پاکستان کی مدد سے ہوا اور اس میں طے تھا کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور آج آپ ہر دہشت گردی کے واقعے کے ڈنڈے وہاں سے جا کے ملتے ہیں، اور خاص طور پہ چینیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. چینی کو ٹارگٹ ہوتے ہیں. آپ کو سر میں کیونکہ ایک اس کے انٹرسٹنگ بڑے بات کھلی بتانا بات ہے چاہتا ہوں کہ آپ کا معاشی جو ہے چیلنج جو ہے، پاکستان نے معاشی چیلنج سے نپٹنے کی تدبیر حاصل کر لی ہے. جی ہاں. اس پہ دنیا پاکستان کی طرف موڑ کر رہی ہے. اس خطے کے اندر پاکستان ایک بڑی فورس کے طور پہ ابھر رہا ہے، لیکن پاکستان ٹارگٹ اس لیے آج ان کو پاکستان کا میزائل سسٹم بھی نظر آ رہا ہے آج پاکستان، اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے. امریکہ کا اپنا رول کوئی بہتر یا مؤثر ہوتا تو یہ تو پاکستانی فوج سہولت کار بنی تھی انہیں افغانستان سے نکالنے کے لیے. انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی، پاکستانی فوج نے ان کو وہاں سے نکالا. آپ 42 ملکوں کے ساتھ آئے افغانستان میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، پتھر چاٹ کے آپ کو واپس جانا پڑا. فنکاری دیکھیں نا، وہ پھر ہمارے اوپر وہ بٹھا گئے ہیں. اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے جی. یہ غلطی ہماری ہے، ہم نے ان یہ پہ اعتبار پھر کیا. آپ اور اس وقت جو حکومت یہ تھی اس کی جو پالیسی افغانستان تھی، میں آپ دیکھیں وہ آپ نے دیکھی نہیں تھی. ساری دنیا کے دہشت گرد گروپ، چین کا دہشت گرد گروپ، رشیا کے خلاف کام کرنے والا، تاجکستان، ازبکستان، ایران کے خلاف کام کرنے والے سارے وہاں پر موجود ہیں. بھگتا تو خود امریکہ نے بھی ہے نا، بھگتا تو آپ امریکہ ذرا نے بھی سنتے ہے. جائیے وہاں تسلط تو نہیں قائم کر سکتا، شکست کھا کے گیا ہے. کسی کو دہشت گردی کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان ملکوں میں جا کے کرے. اس افغان جو گورنمنٹ ہے اس وقت بیٹھی، اس ٹی ٹی پی کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان میں اٹیک کر سکتی ہے. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا؟ اور یہ اچھا، یہ تو دیگر جو میرا خیال ہے گروپ تھے ہمیں اتفاق پایا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے نہیں. اور جس کے ہمیں مختلف جو phases کل ہیں. ہوا ہے نا جی، سر، ہم نے پاکستان جو کو اٹیک غیر کیا مساکم کرنے کے لیے طویل عرصے سے ایک پلاننگ کام ہے اور پاکستان سروائیو کرتا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب اٹامک آپ نے دھماکے کیے ہیں تو آپ کی ساری دنیا سے امداد بند ہو گئی تھی، پاکستان نے سروائیو کیا تھا. افغانستان وار کا امریکہ والا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے سال یہ جو طالبان انہوں نے امریکی فوجوں پہ حملہ نہیں کیا. یہ افغانی فوج جو تھی امریکہ کے اندر، اس کے اوپر حملے ہوتے تھے، امریکی فوجیوں پہ حملے نہیں ہوتے. 2019 کے بعد امریکی فوج پر حملہ نہیں کیا اور گیا. ٹی ٹی پی جو ہے بھی بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں تحقیقات میں، اسلحہ کون سا ہے؟ امریکن اسلحہ ہے. اور اسلحہ ٹی چھوڑ ٹی کے پی کیوں گئے؟ واحد سوال. دہشت گرد گروپ ہے کہ ٹی ٹی پی جس کو انہوں نے اسلحہ بھی واپس نہیں لیا اور جگہ بھی پرووائڈ کی بیٹھنے کے لیے. صحیح ہو گیا. اب دیکھیں یہ تو اتفاق پایا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، ایک انٹرنیشنل ڈیزائن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم کو کس طرح باور کروایا جائے، یا قوم کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاست کے نام کے قوم اوپر کی یادداشت یہ تھوڑی ایک سی کمزور ہے، انٹرنیشنل بار ایجنڈا بار ہے. یاد کروانا اس پڑے گا. میں عمران صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہم ابھی بیٹھ کے پاکستان کے پرائم منسٹر اس معاملے میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے غزہ کے ایشو کو ایک عالمی ایشو بنایا. آج بھی انہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور یہ اس میں کوئی بات رکھی چھپی نہیں. پاکستانی قوم بڑی ذہین ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ معاشی حوالے سے تگودو کرتے نظر آتے ہیں تو یہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. پھر پاکستان کے اندر سے بیانات کچھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. میرا خیال قوم کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ کم از کم معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو عالمی پریشر ہے، اس بازی کے اندر بھی عالمی پریشر آتا رہا. نہیں دیکھیں نا، جن کی نیت میں ہی فطور ہو وہ تو پھر کچھ نہ کچھ کریں گے نا اپنے لیے. تو پھر اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ پھر بانی پی ٹی آئی تو کچھ نہیں چاہتے تھے، ان کی پارٹی کے لوگوں نے سٹانس لیا نا پازیٹیو. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں.
तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, वो तो आज भी अंदर से बैठ के सिविल नाफरमानी की बात कर रहा है। आपके ख्याल में उनकी सिविल नाफरमानी की जो अपील है उसे पजीराई मिल पाएगी? और ये भी मैं बताता चलूँ, 80% जो पाकिस्तानी है ना वो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक से है, 20% पाकिस्तानी हैं। जिनके और उनके तो इशारों के खानदान भी ऊपर वहाँ पर है। वो चल रहे हैं चोई साहब, वो बानी पीटीआई जो है, वो तो जो बावर करवाएंगे, जो रजिस्टर करवाएंगे वेस्ट को, इंटरनेशनल आलमी बरादरी को, या जिनके डिजाइन है पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो वही नैरेटिव लेंगे जो वो खड़ा करेंगे कि जी हाँ जी बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया पाकिस्तान में। ये वैसे तो इम्पोर्टेंट बात तौसीफ खान साहब से पूछा, ये ज़ल्मे खलील दाद आजकल ये जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग अगर इनकी हमायत में बयान दे रहे हैं ना, तो वो किसी ने कहा था कि खुदा महफूज रखे उस वक्त से मेरी गैरत को कि दुश्मन भी तरस खाकर तेरा गमखार हो जाए। क्या क्या ये देखे ना, ठीक बात है। जो इनकी हमायत में लोग निकले हुए हैं, वो सब पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। जो बानी पीटीआई की फेवर में बयान दे रहे हैं, ज़ल्मे खलीलजाद हो या पहली मरतबा इसराइल ने अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे बात की है तो वो इसके हवाले से यूएन में की। हाँ साहब, उससे पहले तो होती 2 मिनट रहे टोटल। देखें, इसको महदूद ना करें। ये पूरा एजेंडा है। एक फेस में पहले बीच में बात रह गई, एक फेस ये है पॉलिटिकल फेस जो आपके मुल्क में केओस क्रिएट करेगा। बिल्कुल। एक है नेशनलिज्म सो कॉल्ड, मैं हम खुल के कह देता हूँ, बलोच नेशनलिज्म जी, वो जी पख्तून नेशनलिज्म, वो जितने लोग हैं वो ग्रेटर बलोचिस्तान, अब वो उसमें बलोचिस्तान में बड़ा आप देखिए, वो ग्रेटर बलोचिस्तान का कर रहे हैं, उसमें दोनों तरफ तकलीफ देनी है, ईरान को भी और पाकिस्तान को भी। एक पंथ दो काज, एक ये काम है। फिर उधर प्रॉक्सी है, उसका 85 अरब डॉलर का अमेरिका असला भूल गया जी अफगानिस्तान में, करें बात आप, लास्ट मिनट रह गया। ये उनके, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हुआ है, ये है। और दूसरा उधर से ये जो मैंने आपको ग्रैंड एजेंडा कहा है इजराइल का, इजराइल ने कहा, मैंने मजाक में लिया था जब नेतन्याहू ने कहा कि हम रीडिज़ाइन करेंगे मशरिक़ वुस्ता को, वो सच साबित हुआ। वो उस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था, अब एक और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नाफिज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ का सिस्टम है, जिसमें चाइना है, साउथ अफ्रीका है, जो ग्लोबल साउथ है, अब ये चुप नहीं बैठेगा। आपको याद है साउथ अफ्रीका लेके गया क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है, वो अब किसी जगह पर रुकना पड़ेगा। ये आपको अटैक इधर से आएगा, इधर से आएगा, ईरान के बाद या ईरान से पहले, ठीक है। तो हमने जब रशिया ने हमला किया तो था, मैंने कहा ना कि अफगानिस्तान बैटल ग्राउंड बना था, ठीक है जी, बिल्कुल। तो वहीं से आपको हीट आएगी, तो बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान बना था। एक बड़ी जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है, जिसके कई खेल, हाँ, हम तो वैसे जंग ही लड़ रहे हैं ना जी, वो जो कुछ हो रहा है, हमारी चौकियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हाँ, ये मैं ऐड कर दूं एक बात, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है ना, ये मेरे जवान मुझे बहुत प्यारे हैं, उनके होने से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स चाहिए, प्रीएम्प्टिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, बड़ा ज़बरदस्त आपका जो था वो क्या इनपुट था, आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।